आदाबर्स, मैं डॉक्टर शीबा हैदर, असिस्टेंट प्रोफेसर उर्दू, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर राजस्थान। मेरे अज़ीज़ तलबा, आप ये सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं और उर्दू लिटरेचर से आपका ताल्लुक़ है और मैं आपको सेकेंड ईयर में पेपर फर्स्ट पढ़ा रही हूँ, यानी उर्दू प्रोज़, उर्दू नस्र। चलिए हम देखते हैं कि सेकेंड ईयर के निसाब में जो किताब शामिल है उसके बारे में हम कुछ गुफ्तगू करते हैं। तो हमारी किताब का नाम है औराक़ अदब और ये किताब जो है उर्दू की मुख्तलिफ़ असनाफ़ जो कि नस्र में है उसके हर एक चैप्टर्स का हमारे औराक़ अदब में दिया गया है, जिसे मुरतब किया है मजलिसी तालीमी जामिया उर्दू अलीगढ़ ने और जो पब्लिश्ड की गई है एजुकेशनल बुक हाउस अलीगढ़ से। हम हर एक चैप्टर का आगे चलकर तफसील से वीडियो में ज़िक्र करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बुनियादी बातें बताना बहुत ज़रूरी समझती हूँ, चूँकि हम उर्दू अदब के स्टूडेंट्स हैं। तो उर्दू अदब को जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि आखिर अदब क्या है, अदब किसे कहते हैं। अदब जिसे इंग्लिश में हम लिटरेचर कहते हैं और जिसे हिंदी में हम साहित्य कहते हैं। तो ये जान लेना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है कि आखिर अदब होता क्या है। तो कुछ डेफिनेशंस हैं जो मैं यहाँ एक बार पढ़ के बता देती हूँ और समझा भी देती हूँ। अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और मुख्तलिफ़ व मफ़हूम का हामिल है, यानी अदब जो है वो उसकी जो इजाद हुई है वो अरबी ज़बान से हुई है, जो अपने अंदर बहुत सारे मफ़हूम को रखता है। ख्वाहिश तख्लीक इंसान की फ़ितरत है। इसी जिबली ख्वाहिश से आर्ट पैदा होता है। आर्ट और दूसरे उलूम में यही फ़र्क है कि इसमें कोई मादी नफ़ा मकसद नहीं होता, ये बेगरज़ मसरत है। यानी इंसान के अंदर अल्लाह ने एक अजीब सी फ़ितरत दी है कि उसे हर चीज़ को तख्लीक करना बहुत अच्छा लगता है। उसके अंदर तजस्सुस होता है, उसके अंदर जानने की एक अजीब सी फ़ितरत होती है। इंसान हर चीज़ को जानना चाहता है और उसका फिर इज़हार भी करना चाहता है। तो उसकी यही ख्वाहिश से क्या होता है, आर्ट पैदा होता है ना। आर्ट क्या होता है, जो फ़न होता है, फ़न यानी आर्ट, यानी फ़न आर्ट दूसरे उलूम से यानी दूसरे तालीम के शोबों से क्यों अलग होता है। वजह ये होती है कि दिगर दूसरे उलूम जितने भी हैं वो सभी फ़ायदे या नुकसानात की बात करते हैं, लेकिन आर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है। आर्ट सिर्फ जज्बात और एहसासात का इजहार है जो बेगरज़ है, बेलौस है, जिसमें किसी भी किस्म की कोई भी नफ़ा नुकसान की गुंजाइश नहीं है। अब तीसरा क्या है, अदब आर्ट की एक शाख है जिसे फ़न लतीफ़ भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं अदब की। तो आर्ट क्या होता है, फ़न क्या होता है, वो जज्बात और एहसासात के इजहार को कहते हैं। अब ये जज्बात और एहसासात का इजहार आप मुसव्विरी से भी कर सकते हैं, यानी तस्वीर कशी से भी कर सकते हैं। आप एक अपने जज्बात और इजहार करने के लिए आप एक खूबसूरत से तस्वीर बनाते हैं, पेंटिंग बनाते हैं, तो वो आपके जज्बात और इजहार का एक तरीका है जो आपने पेंटिंग के ज़रिए किया। उसी तरह संग तराश जो होते हैं, बुत तराश जो होते हैं, वो मूर्तियाँ बनाते हैं और है ना, जो मुँह बोली ऐसी मूर्तियाँ बनाते हैं कि ऐसा लगता है कि वो फ़ौरन बोल पड़ेंगी। तो यानी उनके जो दिल में जज्बात है, जो एहसासात हैं, उन्होंने मूर्तियों के ज़रिए बताया। तो उसी तरह अदब भी आर्ट का ही एक हिस्सा है। अदब में ये होता है कि अपने जज्बात और एहसासात का इजहार जो है वो हम लिख के करते हैं। उसे हम शायरी के ज़रिए कर सकते हैं, हम उसे नस्र के ज़रिए कर सकते हैं। तो ये हम लिख कर जिस आर्ट का इजहार करते हैं वो अदब होता है। इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं, जैसे मैथ्यू ऑरलैंड के नज़दीक वो तमाम उलूम जो कुतुब के ज़रिए हम तक पहुँचा दिए जाएँ अदब कहलाता है। यानी किताब में जो कुछ भी लिखा है वो क्या है, अदब है। कार्डिनल न्यूमैन क्या कहते हैं, इंसानी अफ़कार, ख़यालात और एहसासात का इजहार ज़बान और अल्फाज के ज़रिए अदब कहलाता है। यानी जब इंसान अपने फ़िक्र को, अपने ख़यालात को, अपने एहसास को, अपने जज्बात को अगर ज़बान से, अपने अल्फाज से, अपने वर्ड्स के ज़रिए अगर लिख देता है तो वो अदब बन जाता है। उसी तरह नॉर्मन जॉदिक क्या कहते हैं, अदब मुराद है उन तमाम सरमाए ख़यालात और एहसासात से जो तहरीर में आ चुका है और जिसे इस तरह तरतीब दिया गया है कि पढ़ने वाले को मसरत हासिल हो। ऊपर की दो डेफिनेशन से ये और ज़्यादा बेहतरीन डेफिनेशन है, यानी कहने का मतलब है हमारे जितना भी एहसास है, जज्बात, ख़यालात हैं, फ़िक्र हैं, हम उसे तहरीर कर देते हैं। लेकिन अगर उस तहरीर को पढ़ लेने से अगर हमें खुशी हासिल होती है, मसरत हासिल होता है, हमारे दिल को तस्कीन पहुँचती है, तो वो एक बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन अदब है। अब हम बात करते हैं उर्दू अदब की। अभी हम जिक्र कर रहे थे अदब का, यानी लिटरेचर का, साहित्य का। ये लिटरेचर और साहित्य किसी भी ज़बान का हो सकता है। ज़बान
زبان سے مراد ہے کہ انسان اپنے جذبات اور احساسات کو اظہار کرنے کے لیے جس وسیلے کا استعمال کرتا ہے وہ زبان ہے۔ ہم اردو زبان استعمال کرتے ہیں، کہیں انگریزی زبان استعمال ہوتی ہے، کہیں ہندی زبان استعمال ہوتی ہے، کہیں سنسکرت زبان استعمال ہوتی ہے، کہیں فرانسیسی زبان استعمال ہوتی ہے۔ تو ہر زبان کا اپنا الگ ایک بہت ہی رچ اور بہت ہی ثروت مند اس کا تاریخ ہوتی ہے۔ ہم بات کرتے ہیں اردو ادب کی، تو اردو زبان پر مشتمل ادب اردو ادب کہلاتا ہے۔ یعنی ابھی میں نے ذکر کیا زبان یعنی اظہار کا طریقہ، یعنی اردو زبان پر لکھا گیا کوئی بھی ادب کس دائرے میں آئے گا؟ اردو ادب کے دائرے میں آئے گا۔ اردو ادب بنیادی طور پر دو حصوں پر مشتمل ہے، ایک پہلا اردو شاعری اور دوسرا اردو نثر۔ یعنی ہم نے پہلے ادب پہ بات کری، پھر اردو ادب پہ بات کری، تو اب اردو ادب جو ہے بنیادی طور پر ہم اسے موٹے موٹے دو حصوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ پہلا ہے اردو شاعری، یعنی اظہار کا وہ طریقہ جس میں اصول و ضوابط کی پابندی کی جاتی ہے، جس میں کچھ بنیادی ایسے کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں، اس کے ارکان ہوتے ہیں، اس کی بحریں ہوتی ہیں، منظوم شکل جو ہوتی ہے وہ اردو شاعری ہوتی ہے۔ جبکہ اردو نثر شاعری کے بالکل برعکس ہوتی ہے، یعنی جہاں خیالات کا اظہار کسی مخصوص اصول و ضوابط کے تحت نہیں ہوتا، وہ اردو نثر کہلاتی ہے۔ اب ہم بات کس کی کر رہے ہیں؟ چونکہ سیکنڈ ایئر میں آپ کو صرف اردو نثر پڑھا رہی ہوں، تو ہم یہاں پر اردو شاعری سے متعلق بات پھر اگلی کلاس میں کریں گے، لیکن اردو نثر کا ہم یہاں ذکر کریں گے کیونکہ آپ کو میں صرف اور صرف اردو نثر پڑھا رہی ہوں۔ تو نثر، سب سے پہلے ہم کچھ ڈیفینیشنز دیکھ لیتے ہیں۔ نثر کے لغوی معنی ہیں بکھری ہوئی شے کے ہیں۔ وہ تحریر جو منظوم نہ ہو بلکہ عام گفتگو کی طرح لکھی جائے اسے نثر کہتے ہیں۔ یعنی ادب کا وہ پہلو جو ایک نظم و ضبط نہ رکھتا ہو اور بکھرا ہو تو وہ نثر کہلاتا ہے۔ نثر ہر ایک کے انسان کے لغوی معنی، یعنی لغت کے اندر جو اس کے معنی ہوتے ہیں اور دوسرے معنی ہوتے ہیں اصطلاحی ہوتے ہیں۔ لغت میں جو ڈیفینیشنز کا مخصوص جو معنی دیا ہوتا ہے وہ لغوی معنی ہوتا ہے، اور اصطلاحاً یعنی زمانے میں جو رائج اس کا مفہوم ہوتا ہے وہ الگ سے ہوتا ہے۔ تو نثر کے لغوی معنی، یعنی لغت میں نثر کے کیا معنی ہیں؟ بکھری ہوئی شے کے، یعنی بکھری ہوئی چیز کے۔ تو یعنی یہ طے ہے کہ نثر جو ہے وہ بکھری ہوئی چیز کی کہتے ہیں۔ اب وہ تحریر یعنی وہ لکھاوٹ جو منظوم یعنی نظم کی شکل میں نہ ہو بلکہ عام گفتگو کی زبان میں ہو اسے نثر کہلایا جاتا ہے۔ جیسے ہم آپس میں جو بات چیت کرتے ہیں وہی بات چیت افسانہ بنتی ہے، وہی بات چیت ناول بنتی ہے، وہی بات چیت ڈرامے کے اندر آتی ہے، وہی مکالمے ڈرامے میں ہوتے ہیں۔ تو یعنی ہم جو بات چیت کر رہے ہیں اگر ہم اس کو میں ادب تخلیق کرتے تو وہ نثر میں نظر آتا ہے۔ اب یعنی ادب کا وہ پہلو جو ایک نظم و ضبط نہ رکھتا ہو، یعنی ادب اسے کہتے ہیں جس میں کوئی منظوم نہ ہو، جس کے کوئی اصول و ضوابط نہ ہو، جس کے کوئی قوانین نہ ہو بلکہ بکھرے ہوئے حصے ہوں، تو وہ نثر کہلاتا ہے۔ نثر بنیادی طور پر دو حصوں پر مشتمل ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے افسانوی نثر اور ایک ہوتی ہے غیر افسانوی نثر۔ ہم بات کریں گے پہلے افسانوی نثر کی، تو وہ تمام نثری اصناف جن میں کوئی کہانی بیان ہو۔ افسانوی نثر افسانہ سے بنا ہے اور افسانے کے معنی کہانی کے ہوتے ہیں۔ تو افسانوی نثر کے تحت وہ تمام اصناف آتی ہیں جس کے اندر کوئی کہانی، کوئی قصہ بیان کیا گیا ہو۔ اب ان اصناف میں کون کون سی ہیں؟ دیکھیے، داستان ایک بہت طویل کہانی ہوتی ہے۔ اس میں کہانی در کہانی ہوتی ہے، قصے در قصے ہوتے ہیں، بڑی جلدوں پر یہ مشتمل ہوتی ہے۔ ایک کہانی کے اندر سے ہزارہا کہانیاں نکلتی ہیں، سینکڑوں کہانیاں نکلتی ہیں، دسیوں کہانیاں نکلتی ہیں۔ وہیں ہم ناول کی بات کرتے ہیں تو ناول میں بھی ایک کہانی بھی ہو سکتی ہے، یا ایک کہانی کے علاوہ کئی کہانیاں اور بھی اس کے ساتھ چل سکتی ہیں۔ لیکن داستان اور ناول میں یہ فرق ہے کہ داستان جو ہے مافوق و فطرت عناصر ہوتا ہے، یعنی داستان میں من گڑھی چیزیں ہوتی ہیں جس میں بھوت، پریت، جن، کسی کا بھی ذکر ہوتا ہے، خیالی ہوتی ہے۔ لیکن ناول جو ہوتا ہے وہ حقیقت پہ مبنی ہوتا ہے۔ ناول کو جب چھوٹا کر دیا جاتا ہے تو وہ ناولٹ بن جاتا ہے۔ ناولٹ ایک کہانی پر ہو سکتا ہے یا اس کے ساتھ اور کہانیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ وہیں
افسانہ ایک کہانی پہ مشتمل ہوتا ہے. افسانے جس کے لغوی معنی ہیں جسے ایک نشست میں پڑھ لیا جائے یعنی ایک بیٹھک میں پڑھ لیا جائے اسے ہم افسانہ کہتے ہیں جس میں کہانی کا بیان کیا جاتا ہے. ڈرامہ، ہم بات کرتے ہیں ڈرامے کی، تو ڈرامے میں بھی ایک کہانی ہو سکتی ہے یا ایک سے زیادہ کہانی ہو سکتی ہے. حالانکہ ڈرامے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ڈرامے کو اسٹیج پر پرفارم کیا جاتا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں غیر افسانوی نثر کی، تو وہ تمام نثری اصناف جن میں کوئی کہانی کا عنصر نہیں ہوتا وہ غیر افسانوی نثر ہوتی ہے. بالکل افسانوی نثر کے برعکس، الٹی. یعنی افسانوی نثر تو وہ ہے جس میں کوئی کہانی یا قصہ بیان ہو، جبکہ غیر افسانوی نثر کیا ہے کہ وہ تمام نثری اصناف جس میں کوئی کہانی کا عنصر یعنی کہانی کا عنصر نظر نہیں آتا، کوئی کہانی بیان نہیں کی جاتی، کوئی کہانی نظر نہیں آتی، تو اسے غیر افسانوی نثر کہتے ہیں. افسانوی نثر کی بنسبت غیر افسانوی نثر کا دائرہ زیادہ بڑا ہے. اس میں بہت زیادہ اصناف شامل ہوتی ہیں، جیسے سوانح نگاری. سوانح نگاری یعنی کوئی عظیم شخص کسی عظیم تر شخص کے بارے میں زندگی کے حالات کا پورا جائزہ لیتا ہے تو وہ سوانح نگاری ہوتی ہے. خود نوشت، جب کوئی عظیم انسان خود اپنے بارے میں اپنی زندگی کا جائزہ مکمل پیش کرتا ہے وہ خود نوشت ہوتی ہے. خطوط نگاری، جب کوئی عظیم انسان یا مشہور انسان اگر کسی کو خطوط لکھتے ہیں تو بعد میں چل کر یہ خطوط ادبی دستاویز بن جاتے ہیں. مقالہ نگاری، جب کوئی سنجیدہ مضمون لکھا جاتا ہے تو وہ مقالہ نگاری کہلاتا ہے. سفر نامہ، اگر کوئی سفر سے کی پوری رودات بیان کرتا ہے تو وہ سفر نامے میں آتا ہے. ترجمہ نگاری، اگر کسی دوسری زبان کا ادب کو اگر کسی دوسری زبان میں اگر جب منقل کیا جاتا ہے تو وہ ترجمہ نگاری ہوتی ہے. تحقیق نگاری، جب ریسرچ کی جاتی ہے، کسی چیز کا پتہ لگایا جاتا ہے یا کھوج بین کی جاتی ہے تو وہ تحقیق نگاری کے تحت کی جاتی ہے. طنز و مزاح نگاری، یعنی کوئی ایسی اصناف سخن جس کے اندر طنز یعنی طعنے تشنے اور مزاح نگاری یا ہنسی مذاق کے پیرائے میں اب کوئی بات کہی جاتی ہے، نصیحت دی جاتی ہے تو وہ طنز و مزاح کے اندر آتی ہے. شخصیت نگاری، اگر کسی شخصیت پر بیان کیا جائے تو وہ شخصیت نگاری ہوتی ہے. خاکہ نگاری، اگر کسی شخصیت کا خاکہ یعنی اسکیچ کھینچا جائے اور اس کے بارے میں تو خاکہ نگاری کے تحت آتا ہے. مضمون نگاری، یعنی کسی ایسی چیز جس سے ہمیں کوئی مفاد حاصل ہوتا ہے، کوئی نصیحت ملتی ہے، جس سے ہم درس حاصل کرتے ہیں تو وہ مضمون نگاری ہوتی ہے. انشائیہ نگاری، چونکہ انشائیہ نگاری نشے کی ترنگ ہوتی ہے، بے ساختہ لکھی جاتی ہے، جسے پڑھ کر خوشی حاصل کرتی ہے لیکن اس میں کوئی نہ کوئی درس چھپا ہوتا ہے، وہ انشائیہ نگاری ہوتی ہے. صحافت نگاری، جرنلزم کہتے ہیں ہم جسے، اخبار نویسی بھی کہہ سکتے ہیں ہم. صحافت، جہاں پر نگاری کے تحت صحافتی کالم، اخبارات وغیرہ کی نیوزیں وغیرہ لکھی جاتی ہے. رپورتاژ، کسی چیز کی جب رودات کو بیان کیا جاتا ہے، کوئی سیمینار ہے، کوئی محفل ہے، اگر ہم اس کی رودات بیان کر رہے ہیں تو وہ رپورتاژ کے تحت کر رہے ہیں. تنقید نگاری، اگر کوئی تخلیق ہے، کوئی فن پارہ ہے، اگر اسے مخصوص بنیادی اصول و ضوابط کے تحت اگر ہم اس کا نقطہ چینی کرتے ہیں یا اس کے محاسن اور معائب کا پتہ لگاتے ہیں، اس کے فن کا تعین قدر کرتے ہیں تو وہ تنقید نگاری کے اندر آتا ہے. تو بچوں، آج ہم نے جو بات کری ہے اردو نثر کی پر بنیادی جو اہم موضوع ہے اس پہ گفتگو کری ہے. ہم نے یہ جانا کہ اردو نثر جو ہے، سب سے پہلے ہم نے ادب کے بارے میں جانا، ادب کیا ہے، زبان کے بارے میں جانا، پھر اردو ادب کے بارے میں جانا، اردو ادب میں اردو شاعری اور اردو نثر کے فرق ہم نے واضح کیا، اور اردو نثر کے اندر جو دو اہم بنیادی حصے ہیں، افسانوی نثر اور غیر افسانوی نثر، اس کو جانا. افسانوی اور غیر افسانوی کے نثر کے درمیان کے فرق کو ہم نے سمجھا، اور ہم یہاں پر اپنی بات مکمل کرتے ہیں تاکہ جب ہم اپنے اہم اسباق کو پڑھیں گے تو ہمیں یہ واضح ہونا چاہیے کہ یہ اسباق کس اصناف سے متعلق ہے. آگے جو ہماری اوراق ادب ہے اس میں داستان کے حصے ہیں، ناول کے بھی حصے ہیں، افسانہ بھی ہے، سوانح نگاری بھی ہے، خاکہ نگاری بھی ہے، اس میں ترجمہ نگاری بھی ہے، اس میں مضمون نگاری بھی ہے، ایسے تمام، انشائیہ نگاری بھی ہے، اس کے اندر طنز و مزاح نگاری بھی ہے. تو یہ فرق آپ کو بتانا پہلے اس لیے واضح تھا تاکہ جب ہم سبق پڑھیں تب آپ کے ذہن میں کوئی بھی ایسا بنیادی سوال نہ ہو کہ آخر یہ سبق کس سے متعلق ہے. تو میرے عزیز طلبہ،
آگے ہم جو ہے ہماری جو نیکسٹ ویڈیو جو ہوگی وہ ہمارا پہلا چیپٹر اوراق ادب کا، ہم اس کے اوپر گفتگو کریں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.